सलालीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आवां जी होस्ट फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में असां जेको आहे मज़हर अब्बास जी कहाणी ॿुधी रहिया आहियूं ऐं हीअ असांजो जेको आहे ॿियो पार्ट आहे। पहिरें पार्ट में असां हुननि जी जेकी आहे तालीम, सियासत, कमु उन जे हवाले सां ऐं कराची में कहिड़ा कहिड़ा धड़ा हुआ जिन कमु कयो पिए, पोइ MQM जो दौरु हुजे या ॿिया सियासी जमातुनि जो हुजे या जमात इस्लामी वारनि जो हुजे, त उन हवाले सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी। ऐं हीअ असां जेको आहे ॿियो हिसो आहे त उन में असां उन्हनि खां वधीक जेको आहे इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं त ॿियो अहिड़ो कहिड़ो दौरु हो या सहाफ़त उन्हनि जे लाइ कीअं रही या जेको आहे सियासत जेकी मदाख़लत थिए थी पोइ उहा कीअं रही, त अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था इन हवाले सां। जनरल ज़ियाउलत नहीं बल्कि अयूब खान थे जिसने मुल्क में लसानी सियासत की बुनियाद रखी, उसका पस मंज़र क्या है? देखिए, उसका पस मंज़र ये है कि 58 में जब मार्शल लॉ लगा तो सबसे पहले सिंधी ज़बान को जो है वो स्कूलों में यहाँ बैन कर दिया गया। और वरना शायद हम भी बहुत अच्छी सिंधी बोल रहे होते हैं अगर हम, जाहिर है अगर 58 में वहाँ उसके बाद सिंधी ज़बान स्कूलों में राइज होती तो हमने जब एडमिशन लिया 64 65 के बाद तो अब तक हम बहुत अच्छी रवानी से सिंधी बोल रहे होते। दूसरा ये कि हमारे जितने भी सिंधी दोस्त थे उनमें से कोई सिंधी हमसे नहीं बोलता था, सबके सब उर्दू में ही बात करते थे। और दूसरे ये कि वो जो सदारती इलेक्शंस हुए उसमें कराची और ढाका दो शहर थे जिन्होंने फातिमा जिन्ना को वोट दिया और उसका जो बदला लिया गया वो कराची से मुख्तलिफ अंदाज में लिया गया, ढाका से मुख्तलिफ अंदाज में लिया गया और इसलिए वो बुनियाद बनी उसमें। वरना अगर 50s में हम देखें तो 53 वगैरह में कराची में जो तुलबा तहरीक चली, सबसे पहली वो तुलबा तहरीक चली जिसमें डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी वगैरह थे, उस पर गोली भी चली और उसमें कई लड़के शहीद भी हुए उसमें। लेकिन जो हमने उस वक्त तक जो है वो लिसानी सियासत की बुनियाद वो नहीं रखी थी। लेकिन वो जब इलेक्शन की जीत में या कराची के वोट ना देने पे जो अयूब खान की हुकूमत ने गुस्सा निकाला तो उसकी वो एक बुनियाद बनी और जो फिर बाद में मल्टीप्लाई होती चली गई। अच्छा मज़हर साहब, हम यहाँ पे आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि MQM की तश्कील में अख्तर रिजवी नाम आता है। आपने लिखा है कि उन्होंने अजीम तारीख की जगह अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत के तौर पर सामने लाए, कायदे तहरीक बनाया, तो इसके पीछे क्या सोच और ख्याल था? देखिए, अख्तर रिजवी साहब जो थे, अख्तर रिजवी साहब का बुनियादी ताल्लुक था नेशनल अवामी पार्टी से। उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी में जो कराची में लोग थे जिनमें महमूदुल हक उस्मानी भी थे, अख्तर रिजवी भी थे और इसमें नेशनल अवामी पार्टी के अंदर भी एक ज़माने में जब महमूदुल हक उस्मानी ने कराची सूबे की तहरीक चलाई थी उसमें, और उसमें नैप में फिर उसके नैप के अंदर इस मामले पे रिफ्ट भी आई थी। अख्तर रिजवी साहब फिर नैप से निकल के जब ये MQM की तश्कील हुई तो अख्तर रिजवी साहब उसका हिस्सा थे। लेकिन अख्तर रिजवी साहब के GM सैयद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो अख्तर रिजवी ने जो उस वक्त MQM की सियासत थी उसको GSN और GM सैयद के साथ जो है साथ लेकर चलने की बात की और अल्ताफ़ हुसैन को GM सैयद से मिलवाया भी और फिर अल्ताफ़ हुसैन और GM सैयद के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। दोनों एक दूसरे की सालगिरह में शिरकत भी करते थे या उनके वफूद शिरकत करते थे। तो अख्तर रिजवी सिंधी और उर्दू स्पीकिंग की यूनिटी के कायल थे उसमें। और उस ज़माने में अगर से 86-87 की हम पीरियड देखें तो उसमें जो है वो बाकायदा जो अल्ताफ़ हुसैन ने पहला जलसा किया था 86 में तो उन्होंने बाकायदा उनका टारगेट पंजाब था और उस वक्त भी उस जलसे में भी उन्होंने PIA का जहाज़ जा रहा था जिसको देखकर उन्होंने कहा था ये देखें पंजाब एयरलाइन जा रही है, पंजाबी एयरलाइन जा रही है। तो वो जो सोच थी वो फिर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उस सोच को डिवाइड किया गया। पहले हैदर बख्श चतोई चौक
کا جھگڑا جو ہوا جس کو اس وقت الطاف حسین نے فوری طور پہ اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بڑھتا چلا گیا، اور پھر یہ 88 میں آ کے جو ایک حیدرآباد میسیکر ہوا، پھر اس کے بدلے میں کراچی میں میسیکر ہوا، اور تو اس نے وہ جو سازش تھی جو لوگ تقسیم کرنے والے تھے وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور اربن اور رورل سندھ میں پولرائزیشن جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ بڑھ گئی اس میں، اور اس کے نتائج ہم نے 88 کے الیکشن میں دیکھے کہ ایم کیو ایم نے شہری سندھ جیتا اور پیپلز پارٹی نے رورل سندھ۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کو جام صادق علی نے جو ہے پاکستان سے نکل جانے کا مشورہ دیا تھا؟ جی مشورہ، یہ جب 91 میں ایم کیو ایم نے 2 الیکشنز جو جیتے تھے 88 اور 90، وہ تو بالکل بہت ہی کلیئر کٹ وہ تھا، لیکن پھر 90s کے الیکشن جیتنے کے بعد ہی ایم کیو ایم کے اندر اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ ایم کیو ایم کے اندر بالکل انیشل اسٹیج پہ بھی ایک چھوٹا موٹے لوگوں کو نکالا گیا، پارٹی سے نکالا گیا، لیکن جو بڑی رفٹ آئی وہ 91 میں آئی، اور 91 میں جو ہے یہ آفاق اور عامر خان دونوں تقریباً الطاف حسین کے رائٹ اور لیفٹ تھے، اور بہت ہی قابل اعتماد ساتھی تھے، تو جب ان کی طرف سے انہوں نے ریوولٹ کیا اور ان کو پھر الطاف حسین نے اس زمانے میں کسی بہانے ان کو باہر بھیج دیا تھا، تو اس کے بعد جو تھا کوئی اس وقت ایم کیو ایم کے کوئی 300-400-500 لوگ جو تھے جو سیکٹر اور یونٹس میں تھے ان کو نکال دیا گیا، سیکٹر یونٹ انچارج، کیونکہ وہ سارے ان 2 کے کنٹرول میں تھے اس میں، تو وہ بیسکلی اسی پیریڈ میں جو ہے وہ جب یہ جنرل آصف نواز جو ہے اس وقت اس سے پہلے کور کمانڈر تھے، پھر بعد میں جو ہے آرمی چیف بنے، تو یہ وہی پیریڈ تھا جس زمانے میں غالباً دسمبر میں جام صادق علی نے، جب جام صادق علی اس وقت کیئر ٹیکر تھے، تو جام صادق علی نے الطاف حسین کو ٹپ آف کر دیا تھا کہ ایم کیو ایم کے پر برا وقت آنے والا ہے، اور تم ٹارگیٹ پہ ہو، لہذا بہتر ہے کہ ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، بعد میں جو صورتحال بنے گی پھر دیکھیں گے۔ تو الطاف حسین غالباً دسمبر یا جنوری، دسمبر 91 میں یا جنوری 92 میں لندن چلے گئے، اور پھر واپس نہیں آئے، اور اس کے بعد پھر ظاہر جام صادق علی کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ایک بڑا ویکیوم آ گیا تھا کہ حکومت کیسے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو اپوزیشن میں تھی، اور جیسے ہی 92 کا آپریشن شروع ہوا تو اس سے پہلے ہی جام صادق والا جو پیریڈ تھا ان کے انتقال کے بعد تو ایک کرائسس یہ کھڑا ہو گیا کہ اب کیسے، کیونکہ ایم کیو ایم آپریشن کے فوراً بعد نکل آئی تھی حکومت سے، تو اب پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ نہیں تھی، ایم کیو ایم بھی حکومت کا حصہ نہیں تھی، تو ان 2 کے بغیر تو آپ سندھ گورنمنٹ بنا ہی نہیں سکتے، تو پھر مظفر حسین شاہ کو ان کو بٹھایا گیا، اور ایم کیو ایم کے لڑکے بھی توڑے گئے، پیپلز پارٹی کے لڑکے بھی توڑے گئے، اور پھر اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے چلایا، اور اسی دوران پھر آپریشن بھی ہوا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہمیں کہ ایم کیو ایم کی کا جو ہے وہ صحافت اور صحافیوں کے ساتھ کیسا سلوک رہا؟ بہت برا، اور یہی ایم کیو ایم کی میرا خیال ہے جو دو بڑی غلطیاں، ایک تو ایم کیو ایم کے اندر تشدد کا آنا، کیونکہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، ایم کیو ایم کو جس طرح کی سپورٹ ملی تھی وہ اس کو بہت ہی مثبت انداز میں لے کے بھی جا سکتے تھے، ایک تو یہ کہ رورل اور اربن سندھ کے درمیان ایک جو ہے اتحاد کی فضا بھی رکھ سکتے تھے، ملیٹنسی سے ایم کیو ایم میں جو ہے ایم کیو ایم سے آہستہ آہستہ پڑھے لکھے لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اس میں ایک اس نے ایم کیو ایم کو بہت نقصان پہنچایا، اور دوسرا نقصان ایم کیو ایم نے جو میڈیا کے ساتھ کیا، میرا خیال ہے کسی سیاسی جماعت نے میڈیا کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو ایم کیو ایم نے کیا اس میں، اور جس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب آپ ایک پاپولر پارٹی ہے تو پاپولر پارٹی کی ظاہر کوریج ہوگی، اب آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر روز آپ کی لیڈ سٹوری چھپے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو وہ ایم کیو ایم کی جو سائیکی بنی، یا الطاف حسین صاحب کی جو سائیکی بنی، اس نے خود ان کو بہت نقصان پہنچایا، اور انہیں اس چیز کی غالباً ریئلائزیشن تھوڑی سی اس وقت ہوئی جب 92 کا آپریشن ہوا،
کیونکہ 92 کے آپریشن سے پہلے ایم کیو ایم کی ملیٹنسی وغیرہ کے حوالے سے ہیرلڈ، نیوز لائن، ان جگہوں پہ اور اخبارات میں خبریں چھپتی تھیں. پریشر یہ ہوتا تھا کہ جی پریس ریلیز بھی جو ہے رپورٹر جو ہے وہ پریس ریلیز ایم کیو ایم کی پریس ریلیز اسٹاف رپورٹر کے طور پہ چھاپے. اور بہت زیادہ جیسے جنگ اخبار کا جس طرح بوائیکاٹ کیا گیا، کبھی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت میں کوئی سیاسی جلسے کسی اخبار کے بوائیکاٹ کے لیے آج تک نہیں کیے گئے اس میں. تو اس طرح کی جو سیاست ایم کیو ایم نے کی، اس سے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ایم کیو ایم نے میڈیا سے بالکل آئسولیٹ کر لیا. لیکن ایم کیو ایم کے اندر وہ ریئلائزیشن اس وقت پھر نظر آئی جب 92 کا آپریشن ہوا. تو انہی اخبارات اور رسائل نے جنہوں نے ایم کیو ایم پر تنقید کی تھی، انہوں نے اس آپریشن کے خلاف جو ہے سٹوریز کی کہ اس کی کوئی جس طرح ملٹری آپریشن کیا گیا. تو پھر الطاف حسین کو بھی یہ ریئلائز ہوا کہ جس ہیرلڈ اور نیوز لائن کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے، انہی ہیرلڈ اور نیوز لائن نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ وغیرہ کو ایکسپوز کیا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اچھا، ایک تو آپ کے گھر پہ حملہ بھی ہوا تھا، اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا پس منظر کیا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک بار آپ کو شاید گولی والا لفافہ بھی کوئی موصول ہوا تھا. بہت بات کی بات ہے. تو آپ کراچی چھوڑ گئے تھے. ہاں، جو اپارٹمنٹ میں جو ہوا تھا اٹیک ہوا تھا، وہ 91 وغیرہ میں ہوا تھا. جان صادق علی چیف منسٹر تھے اور گلشن اقبال میں ہم اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، یہ بلاک 4 کے پاس. تو وہاں میں تو اسٹار اخبار میں کام کرتا تھا، تو میں صبح نکل جاتا تھا دفتر. تو اس کے بعد لوگ آئے اور جو بھائی نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ پورے، کیونکہ وہ اپارٹمنٹس 3 یا 4 منزلہ تھے، تو پہلے ہر منزل پر 2 گارڈز کھڑے ہو گئے ان کے. اور پھر وہ داخل ہوئے اور انہوں نے بس شاید ہی کوئی چیز بچی ہو جس کو توڑا نہ ہو انہوں نے. اور اس وقت گھر میں اتفاق سے والد باہر گئے ہوئے تھے، تو ظفر اور اظہر اور ایک سب سے چھوٹا جو ہمارا بھائی تھا انور، ان 3 کی بہت درگت بنائی. پھر ظفر کو زیادہ لگی، ہاسپٹلائز ظفر ہو گیا. اظہر کو اس وقت جانڈس ہوا تھا، تو اظہر کو کافی ککس وغیرہ ماری، اسی طرح چھوٹے بھائی کو. اور جو ہماری ایک میٹ تھی، اس بیچاری کا مس کیریج ہو گیا اس میں. تو جب والد گھر پہ آئے تو وہ کوئی 10 منٹ تو وہ صرف وہیں آ کے بیٹھ گئے. سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا، کیونکہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کوئی بھائی نظر نہیں آ رہا تھا. تو انہیں یہ خدشہ تھا کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا. لیکن پھر جو کمرے سے نکلے بھائی تو انہوں نے بتایا ظفر کو لے گئے ہاسپٹل، لیکن ٹھیک ہے، سرور پہ چوٹ آئی ہے لیکن اس میں. اور تو وہ جو تھا اس وقت پھر ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے، جان صادق علی کا بھی فون آیا اور بھی فون وغیرہ آئے اس میں. پھر جو ڈان کے ہمارے اس وقت وہ حمید ہارون صاحب تھے، وہ بھی آئے. اور انہوں نے یہ بھی پھر انہوں نے ہی مجھے بتایا، میں دفتر میں تھا، کہ تمہارے گھر پہ اپارٹمنٹ پہ اٹیک ہو گیا، لیکن جو ہے بہت زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے، ظفر کو آئی ہے، لیکن باقی لوگ ٹھیک ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے والد سے کہ آپ ادھر سے نہیں، ادھر سے شفٹ ہو جائیں، یہ تو ایم کیو ایم کا خاص گڑھ ہے. وہ اس کی غالباً وجہ جو سمجھ میں آتی ہے، اس زمانے میں ظفر بی بی سی میں ہوتے تھے، تو بی بی سی کی کوئی خبر ایم کیو ایم وغیرہ کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے تھی، تو بظاہر لگتا ہے کہ شاید اسی کا رد عمل تھا اس چیز کا. یہ جو پھر جب یہ کہا گیا تو ہمارے والد نے اس سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اس میں اگر جگہ چھوڑوں گا تو پھر اس کا مطلب ہے میں ان لوگوں کو، خود ایم کیو ایم میں بہت سے لوگ تھے، جیسے اس وقت حیدرآباد کے میئر تھے آفتاب شیخ، جو ہمارے خاندان کے وکیل بھی تھے ہمارے اس کے، اور بہت احترام تھا ان کا ہمارے والد وغیرہ کے لیے. تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ خاصے شرمندہ بھی تھے اس میں. اچھا، آپ نے لکھا ہے کراچی میں جرائم پیشہ افراد کا ذکر کرتے ہوئے کہا بھی ہے کہ تصویر بھورا جیسے کمر ٹڈی، کالا ناگ کا ذکر کیا ہے آپ نے. تو آپ جو ہے ان ٹھگوں اور سیاسی جماعتوں میں جو پناہ لیتے ہیں، منشیات فروز، تو اس میں شامل ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے. دیکھیے، پہلے جو وہ ہوتے تھے جرائم پیشہ افراد جو ہوتے تھے،
یا جنہیں ہم کہیں کہ کرمنلز ہوتے تھے، وہ اپنے محلے کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوتے تھے. محلے میں کرائمز کرتے تھے، محلے سے باہر کرائمز کرتے تھے، محلے میں خیال بھی رکھتے تھے. یہ جتنے بھی میں نے تصویر گورا یا کمر ٹیڈی یا کالا ناگ، تو کالا ناگ کی ایک الگ کہانی ہے لیاری کی. پھر اسی طرح ملیر میں شبیرہ ہوتا تھا، اس میں جو بعد میں ایم کیو ایم مبینہ طور پہ ایم کیو ایم کے ہاتھوں ہی مارا گیا. ایم کیو ایم میں ہی اس نے شمولیت. تو بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کو جب ایم کیو ایم میں ملیٹنسی کا ٹرینڈ آیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں سے یہ کہا گیا کہ بھائی اب جو ہے نا یا تو آپ ہمارے ساتھ گئے، جس طرح شبیرہ چلا گیا ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو، یا یہ کہ اب آپ کی سیاست جو ہے نا وہ اپنا آپ کا جو کام کارروائیاں ہیں وہ پھر پیک اپ کر لیں. تو ان میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان میں سے شبیرہ کے علاوہ کسی نے، جن کے میں نام لے رہا ہوں، شاید اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ سارا دھندا چھوڑ دیا تھا بہت سے لوگوں نے. لیکن پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ جوئے کے اڈے وغیرہ جو یہ چلتے تھے اس میں کچھ لوگ اس کا حصہ بن گئے اس میں. لیکن وہ پھر پالیٹکس اور وہ اس طرح سے محلے سے جو افراد پہچانے جاتے تھے وہ آہستہ آہستہ چیزیں چلی گئیں. اور پھر لوگوں نے، کسی نے لیاری گینگ وار میں کا حصہ بن گئے، کوئی کسی گروپ کا حصہ بن گئے، کوئی ایم کیو ایم کی ملیٹنسی کا حصہ بن گئے، کوئی دوسری جو پریشر گروپس تھے ان کی ملیٹنسی کا، کوئی سیکٹیرین اس میں گروپس میں چلے گئے. اس طرح جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح جو شہر محلوں میں بدماشی ہوا کرتی تھی وہ جو ہے نا وہ پھر ایک طریقے سے پولیٹیکل اس نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. پولیٹکس نے ٹیک اوور کیا تو وہ لوگ بھی پھر پیچھے ہٹ گئے بہت سے لوگ. تو مظہر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اکثر آپ کی رائٹنگز میں جو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بے نظیر بھٹو کے قریب تھے، اس کی وجہ سیاسی تھی یا ذاتی یا صحافتی تھی؟ پیورلی صحافتی. کیونکہ ظاہر ہے جس وقت ہم نے صحافت شروع کی اس میں جو پرومیننٹ پولیٹیکل لوگ ہوا کرتے تھے ان میں ایک بڑا نام بے نظیر بھٹو کا اس لیے بن گیا کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی اور وہ پوری پاکستان کی پولیٹکس جو ہے وہ وہیں آ کے منجمد ہو گئی تھی. ظاہر بھٹو کی پھانسی کے بعد جو بھی ہوا، بے نظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو، تو ہماری جو پولیٹیکل کوریج ہوتی تھی وہ اسی حوالے سے رہتی تھی. بے نظیر بھٹو کے جیسے جام ساقی کیس میں، جب کیونکہ میں ریگولرلی کور کرتا تھا تو بے نظیر بھٹو پہلی مرتبہ آئی تھیں، جب میرا خیال ہے وہ ان کی پہلا بیان تھا اس میں جو جام صادق علی اور جام ساقی کیس میں انہوں نے دیا تھا. اور اس کے علاوہ جو بھی اس وقت جو زیادہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں وہ پیپلز پارٹی کی رہتی تھیں، چاہے اس میں ان کی گرفتاریاں ہوں یہ ہوں، کیونکہ ہائی جیکنگ کے بعد پیپلز پارٹی بڑا خاص نشانہ بن گئی تھی اور اسے اٹھا گئی. اس کے علاوہ جو نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگ گئی تھی تو اس کے بعد جو جماعتیں بنی اس میں جب ایم آر ڈی بنی تو پھر ایم آر ڈی کی کوریج جو ہے، ایم آر ڈی کی کوریج بھی میں کرتا تھا. تو پھر جب ایم آر ڈی کی پوری تحریک کو کور کیا، پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آئی ہیں بالکل 86 میں، تو اس کے بعد کیونکہ پہلی ملاقات مئی 86 میں بے نظیر بھٹو سے بالمشافہ جو ملاقات ہوتی ہے پریس کانفرنس میں، اور وہ وہاں ہوئی. اس میں شروع میں تو مجھے یاد ہے کچھ ایک سخت سوال بھی ہوا اس میں، بلکہ میرا پہلا انکاؤنٹر ہی ان کے ساتھ بہت وہ تھا کہ بھٹو کی پھانسی میں امریکہ ملوث ہے یا نہیں ملوث ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ پیپلز پارٹی میں جو ایک زمانے میں امریکی جھنڈے جلایا کرتے تھے اور امریکہ کے خلاف نعرے لگایا کرتے تھے، وہ نعرے روک دیے گئے تھے، جھنڈا جلانے منع کر دیا گیا تھا. تو جس سے لگ رہا تھا کہ شاید بے نظیر بھٹو جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئی ہیں اس کے اندر. پھر وہ جنیجو کا، محمد خان جنیجو کا پیریڈ بہت وہ تھا. تو اس وقت کیونکہ بے نظیر بھٹو آنے کے بعد سب سے زیادہ پولیٹیکلی پرومیننٹ پرسنالٹی تھی، ان کا ہیوج استقبال لاہور میں، لاکھوں لوگ اس میں تھے. اور اس کے بعد انہوں نے جو جلوس لیڈ کیے پنجاب سے کراچی تک، اس میں تو کوریج ہی پولیٹیکل کوریج میں سب سے پرومیننٹ کوریج ہی ان کی ہوتی تھی. تو اس وجہ سے ان سے ایک طریقے سے انٹریکٹ
انٹریکشن بڑھی ان کے ساتھ. پھر وہ خود بھی پالیٹکس میں اس لحاظ سے ینگ تھیں, اس لحاظ سے تو ان سے پھر بہت زیادہ جو ہے وہ انٹریکشن رہتی تھی. پریس کانفرنس ہو یا کوئی تقریب ہو تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ آف دا ریکارڈ گفتگو کے لیے بھی بلا لیتی تھیں اس میں. تو اس لیے ان کی کوریج کوئی آلموسٹ 30 سال میں نے کی ہے بے نظیر بھٹو کی, 86 سے 2007, بلکہ جو ان کی اسیسینیشن ہوئی ہے اس سے کوئی 8-10 دن پہلے جو ان کا میرا جو آخری ان کے ساتھ گفتگو رہی وہ غرداری ہاؤس اسلام آباد میں رہی ان سے اس میں. تو اس لحاظ سے بے نظیر بھٹو کی کوریج سب سے زیادہ, یعنی میں اپنے پوائنٹ آف ویو پولیٹیکل کوریج میں نے بڑھنا تو ایم آر ڈی میں میر غوث بخش بزنجو سے بہت زیادہ وہ رہی تھی انٹرویوز وغیرہ ایم آر ڈی کے لوگوں سے, لیکن بے نظیر بھٹو کیونکہ سب سے پرومیننٹ پولیٹیکل لیڈر تھیں اس لیے سب سے زیادہ ہی ان کے ساتھ گفتگو بھی رہی, ان کے ساتھ انٹرویوز بھی رہے اور پولیٹیکل ڈسکشنز بھی رہے. بالکل. اچھا, یہاں پہ جب 2007 میں محترمہ واپس ہوئیں, انہوں نے ایک ملاقات کا ذکر کیا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں. انہوں نے اس کا یقین کیوں تھا ان کو کہ وہ زندہ رہیں گی یا نہیں رہیں گی 2007 والے میں نے جب اس سے پہلے ان سے جا کے انٹرویو کیا تھا غالباً دبئی میں, اس وقت انہیں خدشات تھے, یہ چیزیں تھیں ان کو خدشات تھے, لیکن انہیں کہیں نہ کہیں ساتھ میں یہ بھی تھا کہ یہ ضرور تھا کہ وہ 93 میں بھی اور اس کے بعد بھی وہ کیونکہ ان کی ایک مرتبہ جب وہ الیکشن لڑی تھی شروع میں 88 میں تو یہ نعرہ بھی لگایا تھا, عورت کی حکمرانی کا نعرہ بھی لگایا گیا تھا, اور ان کی مخالفت بھی اس زمانے میں اسلامی جمہوری اتحاد نے اسی گراؤنڈ پہ کی تھی. اس وقت اس کی قیادت نواز شریف کر رہے تھے, اور تو اس وقت مذہبی جو جماعتیں تھیں انہوں نے کہا کہ عورت کی حکمرانی جو ہے اسلام میں نہیں ہے, جائز نہیں. اور تو یہ ساری تو ان کے ذہن میں وہ تھا, لیکن ساتھ میں انہیں یہ بھی تھا کہ جنرل مشرف جو ہے اس پہ میں ٹرسٹ نہیں کر سکتی, حالانکہ ان کا جب ایک طریقے سے ایک انڈرسٹینڈنگ بنی تھی, این آر او ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جب مشرف نے یہ کہا کہ آپ الیکشن کے لیے نہ آئیں پاکستان, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں پاکستان تو جاؤں گی, اور ایک طریقے سے انہوں نے اس ریکارڈ کو بریک کر دیا. تو اس لیے انہیں وہ خدشہ تھا کہ وہ ٹارگٹ ہوں گی جب واپس جائیں گی. بالکل. اچھا, محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت کے بعد آپ جب 3 اسٹار ہوٹل پہنچے تھے تو ایک اہم شخصیت موجود تھی. جی, وہ جب کیونکہ وہ دن ویسے تو پورے ملک میں بھی اور خاص طور پہ سندھ کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایک قیامت سی تھی سندھ کے اندر, لیکن جو سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے اس میں تو ایک آگ لگ گئی تھی پوری اس میں. ویسے پورے اس میں بلکہ جب شروع میں ہوا تھا اس زمانے میں آر وائی میں تھا, جیسی فائرنگ کا واقعہ, فائرنگ کا سنا کہ بے نظیر فائرنگ میں زخمی ہوئی ہیں, تو میں نے اس وقت آر وائی کے جو مالک تھے سلمان اقبال صاحب, ہم سب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے میں نے فوراً کہا تھا کہ اپنی ڈی ایس این جی جو ہے وہ لڑکانہ بھجوا دیں ورنہ نہیں پہنچ پائے گی. اور ایسا ہی ہوا کہ جب اس وقت اس کے بعد جب محترمہ کی تدفین تک جو واحد ڈی ایس این جی ادھر تھی وہ صرف آر وائی کی تھی اس میں. تو اسی رات لیٹ ہم رہے, تو رات کوئی 1:30-2 بجے کے قریب جب کام وام ختم کر کے جب ریجن پلازا جو یہاں اب جو ہے ایس آئی یو ٹی کا وہ ہو گیا ہے, تو وہاں جب ہم پہنچے تو وہاں مجھے لابی میں رحمان ملک صاحب نظر آئے, اور وہ مجھے ان سے تھی اچھی خاصی, تو انہوں نے مجھ سے دیکھ کر, ان کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں, انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم یہاں کیسے. تو میں نے کہا ملک صاحب میرا یہاں ہونا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, آپ کا یہاں ہونا تعجب کی بات ہے اس میں. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ ہاں یار مجھے وہ فوری طور پہ دبئی بلایا گیا ہے, تو میں بس صبح ہی ارلی مارننگ دبئی جا رہا ہوں, اور پھر وہاں سے تدفین کے لیے ہم ساتھ آئیں گے اس میں. اور مجھے وہ لگا کہ شاید وہ کسی کا ویٹ کر رہے تھے, اور میرے وہاں گفتگو کرنے سے بہت کمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہے تھے, تو میں نے انہیں زیادہ وہ نہیں کیا. لیکن یہ کہ یہ
ایک ملاقات ضرور ہوئی تھی اس میں. اچھا مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجود قیادت پر الزام ہے کہ انہوں نے کئی کمپرومائزز کیے ہیں اقتدار کے لیے. بے نظیر کیا آج ہوتی تو وہ بھی ایسا ہی کرتی موجودہ سیاسی حالت کی وجہ سے, یا ان کا موقف مختلف ہوتا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کہہ نہیں سکتے, کیونکہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو ایک دو ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوئی تھیں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ بھی کہہ لیں آپ, پاسٹ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ بھی کہہ لیں آپ. اس میں ایک تو یہ کہ ایم آر ڈی کو ایک دم 86 کے بعد ڈمپ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہتر ہوتا کہ اگر 88 کا الیکشن پیپلز پارٹی ایم آر ڈی کے ساتھ مل کے لڑتی. اور دوسرا ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوا کہ پھر 88 میں جو ہے ایک کمپرومائز گورنمنٹ لی گئی, ایک کنڈیشنل مشروط حکومت لی گئی. اگر بے نظیر بھٹو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ جاتی تو, اور یا یہ کہ ان شرائط کو نہ مانتی, تو یہ اس وقت جو غلام اسحاق خان یا جنرل اسلم بیگ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بے نظیر کو آؤٹ کرتے. وہ میرا خیال ہے تھوڑی سی اس پہ بے نظیر بھٹو سے میری گفتگو بھی رہی اس میں, اور ان کا یہ موقف تھا کہ پارٹی کے اندر میرے اوپر یہ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ اگر ہم نے ابھی نہیں لی حکومت تو ہمارے لوگ اور پتہ نہیں کتنے سال جیلوں میں رہیں, وہ اس طرح کی. لیکن بعد کے انالیسز میں وہ یہ مانی کہ غلطی تھی, کیونکہ 89 میں فوراً ہی گورنمنٹ دینے کے بعد ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں. 89 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس, پھر 90 میں ان کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا. تو اگر وہ شروع میں ہی ایک اسٹرانگ پوزیشن لیتی, کیونکہ اس زمانے میں باقاعدہ آئی جی آئی کھڑی گئی, تو ہر وہ کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کی جو میجورٹی ہے اس کو بالکل کنفائنڈ کر دیا جائے, 2/3 میجورٹی نہ لینی دی جائے. اور یہ پنجاب سے فارغ کر دیا گیا, پنجاب میں نواز شریف کی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ایک طریقے سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. پھر دوسرا ڈس اپوائنٹمنٹ ظاہر ہے 2007 میں جب جنرل مشرف کے ساتھ, حالانکہ اس زمانے میں تحریک چل رہی تھی اور جنرل مشرف کمزور ہو رہے تھے, تو میرا خیال ہے بے نظیر بھٹو اگر اس وقت ایک پوزیشن لیتی اور کھڑی رہتی اس پہ, تو جنرل مشرف اتنے اس وقت طاقتور نہیں تھے کہ وہ اس چیز کو سسٹین کر پاتے. اچھا یہ بتائیے گا مظہر صاحب ہمیں کہ بلاول اور آصفہ بے نظیر کی سیاست جو ہے وہ وراثت کی پیروی کرتے نظر آ رہے ہیں یا والد آصف علی زرداری کی؟ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے جو شروع کے بلاول کے چند سال ہیں اس میں بلاول, میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے یا تو بلاول کو بہت جلدی لانچ کر دیا اور خود ہی اس کے ساتھ زیادتی یہ کی کہ جی جب آپ نے پہلی مرتبہ, مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ بلاول نے تقریر کی تھی مزار قائد کے سامنے, اور اس نے بڑی دھواں تقریر کی تھی. اس نے اس وقت الطاف حسین کے خلاف بھی تقریر کی, نواز شریف کے خلاف بھی, اور بڑی جوشیلی تقریر تھی. اس تقریر میں یہ بھی تھا کہ میں سندھ حکومت کا پورا حساب کتاب رکھوں گا اور پوری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, یہ ساری باتیں. تو ایک جذباتی سی تقریر تھی جو کہ ایک ینگ لیڈر کر سکتا ہے. لیکن اس کے فوراً بعد جب لاہور میں پیپلز پارٹی کی جنرل ورکرز میٹنگ ہوئی اس میں, اور وہاں لوگوں نے ورکرز نے یہ سوال کیے کہ بلاول کدھر ہیں, تو اس پہ زرداری صاحب نے کہا کہ وہ ابھی بچہ ہے اور ابھی جو ہے وہ جب آپ پختہ ہوگا وہ ہوگا. تو اب ایک بچے کو, لڑکے کو آپ نے پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنا دیا, اور پھر جب بنا دیا اور اس کو لانچ بھی کر دیا تو اسے پھر کام کر دینے. اسی کے بعد آپ یہ اس طرح کے بیانات دیں, اور یہ ایک مرتبہ بیان نہیں دیا زرداری صاحب نے, کئی بار مرتبہ دیا. تو اس سے آپ ظاہر ہے اس کی پولیٹیکل پرسنالٹی کو آپ نے میرے نقطۂ نظر سے ڈیمیج کیا اس میں, کیونکہ پھر لوگ اسے اس سیریس انداز میں نہیں لیتے. اور پھر زرداری صاحب آج تک جو ہے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں, جبکہ یہ کہا گیا تھا جب کہ بلاول جب فل فلیج چیئرمین ہو جائیں گے تو پھر میں شریک چیئرمین کا عہدہ چھوڑ دوں گا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے بلاول کے لیے مشکل کھڑی کی سیاست میں. اب چونکہ زرداری صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ڈومینیٹنگ رہی, بے نظیر بھٹو یا بھٹو کی سیاست تو میرا خیال ہے 27 دسمبر کے بعد آج جو پولیٹکس ہو رہی ہے وہ بڑی مختلف ہے. کہہ نہیں سکتا بے نظیر بھٹو آج زندہ ہوتی تو وہ کون سی پولیٹکس کر رہی ہوتی اس میں, لیکن اس وقت جو بہت زیادہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی, بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں,
لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو 80s اور 90s میں پیپلز پارٹی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی ہونے والی پیپلز پارٹی تھی، کسی نہ کسی حوالے سے اس میں کہیں نہ کہیں کمی نظر آتی ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ زرداری صاحب پاپولر پولیٹیشین، پاپولر سے مراد یہ کہ وہ پبلک کے پولیٹیشین نہیں ہیں. وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں، وہ اپنے تئیں جو ہے چیزوں کو مشکل سے نکال لاتے ہیں پارٹی کو. لیکن اگر ہم وہ کہیں کہ زرداری صاحب جلسوں والے لیڈر ہیں تو جلسوں والے لیڈر وہ نہیں ہیں. انہوں نے کوشش بھی کی اور وہ خود بھی یہ کہتے پائے گئے کہ جس طرح بے نظیر یا بھٹو جلسوں سے خطاب کیا کرتے تھے یا لوگوں کے، اس طرح زرداری صاحب کا اسٹائل آف پولیٹکس بہت مختلف ہے. بے نظیر اور بھٹو کا اسٹائل آف پولیٹکس بہت وہ ہے. اب بلاول بھٹو ابھی ینگ ہیں، آگے بلاول بھٹو کون سا لائن اڈاپٹ کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. بالکل. اچھا، آپ جام ساکی کیس میں بھی فوجی عدالت میں جاتے رہے ہیں، وہاں بے نظیر بھٹو بطور گواہ آئی تھی. اس وقت کی بے نظیر اور بعد میں کی جو بے نظیر تھی اس میں کیا فرق تھا؟ وہ ریولوشنری بے نظیر تھیں، اس کے اندر ایک ریولوشن کا رومانس تھا. ان کا اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں جہاں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کسی کاسٹ پر کسی ذات پر بلیو نہیں کرتی، جہاں وہ اپنے پارٹی ورکرز کو چاکنگ کرنا سکھاتی تھیں کہ دیوار پہ چاکنگ کیسے کی جاتی ہے، نعرے کیسے لگائے جاتے ہیں، وہ بہت مختلف بے نظیر تھی. اور ظاہر ہے اس میں ان کی سفرنگ بہت تھی. سکھڑ جیل کے اندر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، بعد میں جو سلوک کیا گیا اس میں، پھر جب وہ واپس آئی ہیں تو ان پہ سب سے زیادہ پریشر یہ تھا کہ آپ سنگل ہیں، شادی کر لیں فوراً. اس میں بعد میں وہ کہتی بھی تھی کہ شاید میں نے جلدی شادی کر لی. 87 میں جو ہے ان کی شادی ابھی پولیٹکس میں آئے ہوئے، یعنی ایک طریقے سے واپس آنے کے فوراً 1 سال بعد ہی شادی ہو گئی ان کی. اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس میں بہت سی جگہ جب آپ مین اسٹریم پولیٹکس میں ہوتے ہیں، اتنے پاپولر وہ ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کمپرومائزز سے میرے نقطۂ نظر سے بے نظیر بھٹو کو بھی نقصان ہوا اور پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوا اس میں. اور اس کے بعد کی ہم پولیٹکس جو دیکھیں تو اس میں آج اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی سندھ تک کنفائنڈ ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی جو پنجاب میں جہاں سے پارٹی کی شروعات ہوئی تھی وہیں پارٹی نظر نہیں آتی. خیبر پختونخوا میں ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا بڑا زور تھا، وہاں ہمیں نظر نہیں آتی پیپلز پارٹی. ہاں، گلگت بلتستان میں آج بھی ہے، آزاد کشمیر میں آج بھی پیپلز پارٹی موجود ہے. لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا ڈکلائن ہوا ہے. اور ڈکلائن یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی صرف سندھ سے نشستیں اٹھاتی ہے، کچھ 1 آدھ 2 4 نشستیں صدرن پنجاب سے مل جاتی ہیں اس میں، ورنہ ایک زمانے میں. اور اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو توڑنے اور ختم کرنے کی بڑی کوششیں ہوئیں، لیکن پھر پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اس طرح کی سیاست 2008 کے بعد نہیں کی جس طرح پیپلز پارٹی سیاست کر سکتی. بالکل. اچھا، مرتضیٰ قتل کیس کی تحقیقات میں کیا ہوا تھا جو بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اب وہ بھی ابھی کیس، کیونکہ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر بھی ہو گیا اور اس مرڈر کے بعد جو 2 FIRs کٹی تھیں، ایک پیپلز پارٹی شہید بھٹو والوں نے کٹوائی تھی، ایک جو ہے اسٹیٹ نے کاٹی تھی. دونوں ہی مقدمات میں سارے لوگ بری کر دیے گئے. اور یہ عجیب سی بات ہے. اور آج یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کو کس نے قتل کیا. تو بے نظیر بھٹو کافی اس لحاظ سے ڈسٹرب تھیں اور ان کے ظاہر ہے وہ مرتضیٰ کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، جو ڈماسکس وغیرہ کابل وغیرہ میں رہے ہائی جیکنگ کے بعد، وہ بھی کہتے ہیں کہ مرتضیٰ کبھی بھی بے نظیر کے خلاف کوئی بات نہیں سنتا تھا. تو اس کی محبت بے نظیر سے آخر دم تک تھی. اسی طرح بے نظیر بھی جو ہے، اور بے نظیر نے مجھے وہ ہے کہ جب یہ اطلاعات آنے لگیں کہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو جب مرتضیٰ نے بنا لی تھی، اس کے بعد بھی ظاہر اس طرح کا تو رابطہ نہیں رہتا تھا، لیکن ایک بھائی بہن کا رشتہ ضرور موجود ہوتا تھا. تو جب یہ ہوا مرتضیٰ کو ہلاک جب کیا گیا، واقعے سے کچھ عرصے پہلے بے نظیر کو یہ رپورٹ دی گئی تھی،
کہ جی مرتضیٰ کے جو گارڈ ہیں وہ وانٹڈ ہیں بہت سے کیسز میں. تو بے نظیر نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مرتضیٰ کے گارڈز کو ضرور گرفتار کریں لیکن ایسے موقع پہ گرفتار کریں جب مرتضیٰ قریب نہ ہو یا مرتضیٰ شہر میں نہ ہو. اور جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ مرتضیٰ کو 22 یا 23 ستمبر 1996 کو لاہور جانا تھا لیکن یہ واقعہ اس سے چند دن پہلے 30 ستمبر ہو گیا جس وقت مرتضیٰ تھا. تو اس لیے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سازشی عنصر نظر آتا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ اتنا بڑا قتل ہے تو اگر سب بری ہو گئے ہیں تو پھر قتل مرتضیٰ کو کس نے کیا یہ سوال اپنی جگہ رہے گا. اچھا آپ نے کراچی یونین آف جرنلسٹ میں بھی رہے, بعد میں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ میں بھی رہے, تو آج جو صحافی تنظیموں میں دھڑے ہیں یا دھڑا بندی نظر آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شاید ایک وقت میں تو ظاہر ہے جب سب ایک تھے تو ہم نے 70 میں ہڑتال دیکھی کہ 10 دن تک پورے ملک میں کوئی اخبار نہیں نکلا تھا جب انہوں نے صحافیوں کو انٹرم ریلیف نہیں دیا تھا, حالانکہ وہ 70 روپے اس زمانے میں تھے لیکن وہ نہیں دیا تھا. تو اتنی متحد ہوتی تھی مغربی اور مشرقی پاکستان میں پی ایف یو جے کہ اس کی کال پر پورے ملک میں 10 دن کی ہڑتال رہی. پھر 78 میں جنرل ضیاء کے خلاف جب تحریک چلی تو اس وقت پہلا بالکل جو ہے وہ اسپلٹ ہوئی جس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی ماں سوائے اس کے کہ ہمارے جو اس زمانے کے کچھ دوست تھے انہوں نے بہانہ تو یہ بنایا اور یہ کہا کہ پی ایف یو جے کے الیکشن کا وقت تھا کیوں نہیں کروائے گئے. لیکن اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ تحریک چل رہی ہے اور تحریک چلتے وقت چلانے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ بھی اگر بات مان بھی لی جائے تو اس کے بعد ان لوگوں نے جا کے جنرل مجیب الرحمان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنا اور پھر جو ہے صحافیوں کی تحریک کو پیپلز پارٹی کی تحریک قرار دینا, جبکہ یہی پی ایف یو جے تھی. جب جسارت پر پابندی لگی تھی تو اس میں بھی پی ایف یو جے نے جدوجہد کی تھی. تو وہ ایک اس اسپلٹ کو اس زمانے میں رشید صدیقی گروپ بنا تھا جو بعد میں اسی میں سے ایک دستوری گروپ بھی نکلا اس میں. تو یہ اس زمانے کی اسپلٹ تھی جس کے ظاہر بڑے گہرے زخم ہوئے تھے, لیکن میرے نقطہ نظر سے اس کے چند سال بعد اس مسئلے کو بھی ریزالو کیا جا سکتا تھا. لیکن اس کے بعد جو اسپلٹس شروع ہوئیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انٹرسٹ بڑھتے چلے گئے اس میں لوگوں کے, اور جب آپ کی اس طرح سے یونین سے وابستگی جڑ جائے کہ جہاں صرف عہدہ اہم رہ جائے تو پھر ظاہر انٹرسٹ بڑھ جاتے ہیں, اور میرا خیال ہے وہی ہمارا نقصان ہوا اس کا. پھر دوسرا یہ کہ جو مالکان کی طرف سے کانٹریکٹ سسٹم اور اس طرح لوگ وہ ہونے لگے اس نے بہت نقصان پہنچایا. اس سے ہماری جو ایپنک تھی آل پاکستان نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن فیڈریشن وہ تقریباً ایک زمانے میں 58 یونینز ہوتی تھیں, وہ سکڑ کر 3-4 یونین رہ گئیں. وہ بڑی اسٹرینتھ ہوتی تھی پی ایف یو جے کی. تو پی ایف یو جے میں دھڑے بندی کا زیادہ تعلق نظریات سے نہیں ہے, زیادہ تعلق ذاتی مفادات سے ہے. بالکل. اور اگر ذاتی مفادات ختم ہو جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سارے یونینز کا. پھر آپ دیکھیں کہ مختلف ایسوسیشنز ہمارے وجود میں آ گئیں, سب نے اپنی اپنی کوئی ایسوسیشنز بنا لیں. تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ شاید ہمارے جو نظریاتی سیاست ہے جب اس کا زوال ہوا تو اس کے اثرات جو ہے وہ آپ کو لائرز میں بھی نظر آئیں گے, آپ کو صحافیوں میں بھی نظر آئیں گے, آپ کو ڈاکٹرز میں بھی نظر آئیں گے. ورنہ وہی پی ایف یو جے تھی, وہی پی ایم اے تھی, وہی بار ایسوسیشنز تھیں, وہ سیاست سے بالاتر ہو کے جدوجہد کرتی تھی. سب جگہ چونکہ ایک ہمیں جو ہے تنزلی نظر آتی ہے, زوال نظر آتا ہے, تو وہی ہمیں جرنلسٹ یونینز میں بھی نظر آتا ہے. بالکل. اچھا جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, آپ نے دیکھا اس وقت سینسرشپ کیا تھی, اگر ریاست ناراض ہوتی تھی تو نتیجہ کیا نکلتا تھا, اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جنرل مشرف کے خلاف آخری جو جدوجہد کی تھی ہم نے بڑی بھرپور, کوئی 90 روز تک کیمپ لگے تھے, ہڑتال, چاہے عید کا دن ہو وہ ہو ہڑتالی کیمپ, اور اس کے بعد ہمارے جو مالکان تھے انہوں نے کمپرومائز کر لیا, انڈرٹیکنگ دے دی اس میں. لیکن صحافیوں کی سطح پہ جو ہے
وہ بڑی بھرپور تحریک چلی تھی. اس میں PFUJ کے خلاف جو ہے بغاوت کا مقدمہ بھی ہو گیا تھا ہم سب کے خلاف. کراچی میں کوئی 200 کے قریب صحافیوں نے جو ہے گرفتاریاں دی تھیں اس میں, اور تو وہ ایک بڑی تحریک تھی. اس کے بعد کوئی اتنی بڑی تحریک ہمیں ابھی نظر نہیں آتی, حالانکہ اب صورتحال بہت خراب ہے. صحافیوں کا قتل ہو رہا ہے, معاشی قتل ہو رہا ہے, ویسے قتل ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے آج جتنی اتحاد کی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. بالکل. اچھا, آج کی سیاست کی طرح صحافت میں بھی کچھ لوگ کروڑ پتی بن گئے. آپ نے اپنی وائف کی وفات پر لکھا تھا کہ اس کی خواہش تھی کہ اس کا اپنا گھر ہو, تو ایسا کیوں نہ ہو سکا تھا؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے میں مطلب گھر بنا لیتا, لیکن کیونکہ میری جب ٹیلی ویژن چینلز آئے تو میری مناسب تنخواہ تھی اس میں. ایک تو یہ کہ صحافت کی جو ٹریڈ یونینز تھی اس میں میرا اتنا زیادہ انوالومنٹ نظر رہا اس میں کہ سیدھی سی بات ہے گھر پر بہت توجہ بھی نہیں دی اس میں. اور اس میں اور پھر ظاہر ہے آپ صرف سیلریز پہ جو ہے صرف سیلریز کی بنیاد پہ گھر بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے, سیلری کی بنیاد پہ. تو یہ ایک وجہ رہی. پھر کوئی 16 سال میری وائف جو ہے وہ بیمار رہیں, اس میں ان کو لیور سیروسس ہو گیا تھا اس میں. تو بس وہ اسی پریشانیوں میں جو ہے اس طرف نہ سوچا, اور یہ زندگی میں بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی گزارا ہوگا وہ تنخواہ پہ ہوگا. اب تنخواہ کے گزارے میں شاید بنا لیتا کوئی اپارٹمنٹ, ہو سکتا ہے میں بنا لیتا, لیکن نہیں بنا پایا اور اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہو پائی. بالکل. مظہر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھی باتیں آپ سے سننے کو ملی, اور ہمارے ناظرین نے بھی کئی ایسے ماضی کے جو ورک ہیں ان کی طرف نگاہ ڈالی ہوگی, اور آپ نے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت ڈالنے کے. ناظرین, असां जो जेको मज़हर अब्बास सां ॻाल्हि ॿोल हली पे, ऐं हिन वक़्तु असांजो प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थियो आहे. आईंदा प्रोग्राम में वरी तव्हां सां मुलाक़ात थींदी. हिन प्रोग्राम मां पंहिंजी होस्ट फ़हमीदा रियाज़ खे इजाज़त ॾिजो. अला भाई.